हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रोसेस क्या होता है और ये हमारे पास प्रोग्राम से मुख्तलिफ किस तरह होता है। प्रोसेस दरअसल हमारे पास प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टेज में कहा जाता है, यानी जब कोई भी प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है यानी कि रन हो रहा होता है तो उसको हम लोग एक प्रोसेस कहते हैं। इस चीज को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कोड लिखा और उस कोड को हमने एक फाइल की शक्ल में सेव कर दिया, एक हमने उसकी फाइल बना दी। तो ये जो फाइल है मेरे पास, जिसमें मैंने कुछ टास्क लिखे होंगे, कुछ मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, ये जो रिटन मेरे पास टास्क होंगे, इन रिटन टास्क को मैं कहता हूं प्रोग्राम। यानी ये जो हमारे पास रिटन टास्क हैं जो हमारे पास सेव होते हैं हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर, यानी कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, इसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को डबल क्लिक करके रन करता हूं तो ये जब मेरे पास ये जो मैंने टास्क इसमें लिखे हैं ये इनको परफॉर्म करेगा, यानी इन टास्क को जब भी ये मेरे पास परफॉर्म करेगा तो उस शक्ल में, उस सूरत में या उस स्टेज में हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं एक प्रोसेस का। यानी जब मेरे पास ये कोड मैंने लिखा था और ये मेरे पास सिर्फ लिखे हुए टास्क थे, ये रन नहीं हो रहे थे, तो इनको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। और जब यही चीज हमारे पास रन हो रही होती है, यानी हमारा सीपीयू जो है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इस चीज को रन कर रहा होता है, तो इस चीज को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम लोग यूं डिफाइन भी कर सकते हैं कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी वो प्रोग्राम जो हमारे पास रन हो रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर अपनी एक स्टेटमेंट देखें जो हमें ये बताती है कि प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी, यानी ये जो मेरे पास प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ था, इसको जब मैंने रन करना है, यानी मैंने इसको मेमोरी में लोड करना है, तो इट बिकम्स अ प्रोसेस। तो इस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फाइल सेव्ड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल सेव है, यानी वो फाइल जिस पे मैं डबल क्लिक करके एक प्रोग्राम को रन कर सकता हूं, जब मैं उस पर डबल क्लिक करके इसको रन करता हूं तो ये मेरे पास एक प्रोसेस बन जाती है। और वो अपनी ऐसी फॉर्म में जिसमें वो रन नहीं हो रही होती, सिर्फ हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव्ड होती है, उसको हम लोग कहते हैं एक प्रोग्राम। अगर इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पास कुछ वीडियो की फाइल्स मौजूद हैं। अब ये तमाम जो मेरे पास वीडियो की फाइल्स हैं, ये मेरे पास बेसिकली एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम से मुराद, यानी कि जिस तरह आप लोग देख सकते हैं इसके आइकन से, कि ये वीएलसी प्लेयर के थ्रू चलेंगी। इसी तरह हम लोग इसको किसी और प्रोग्राम यानी कि मीडिया प्लेयर पर भी चला सकते थे। अभी जब ये सिर्फ अपनी स्टेज में यहाँ पर पड़ी हुई हैं, रन नहीं हो रही, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम की शक्ल है। लेकिन जब मैं इन पे डबल क्लिक करके इनको रन करूंगा या इनको प्ले करूंगा तो ये हमारे पास एक प्रोसेस बन जाएंगी, क्योंकि उस टाइम में वो हमारे पास मेमोरी में लोड हो चुकी होंगी और वो रन हो रही होंगी। अब बाकी प्रोसेसेस की तरह कोई भी प्रोसेस जब हमारे पास मेमोरी में लोड होता है तो वो कंप्यूटर की रिसोर्सेज को यूज करता है। यानी फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर के सीपीयू को यूज करेगा, कंप्यूटर की फाइल्स को यूज करेगा, कंप्यूटर की आईओ डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करेगा। तो ये हमारे पास तमाम जो रिसोर्सेज होती हैं, हमारे प्रोसेसेस जो हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम जो होता है इनमें से किसी भी हमारे पास जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। वो सिंपल हमारी हार्ड डिस्क में सिर्फ सेव होता है, उसका ताल्लुक सिर्फ हमारे पास हार्ड डिस्क तक ही होता है। जबकि हमारा प्रोसेस जो होता है वो मेन मेमोरी को भी यूज करता है, सीपीयू को, और डिफरेंट उसकी दीगर फाइल्स को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। और यही हमारे पास प्रोसेसेस जो होते हैं ये हमारे पास स्केड्यूल किए जाते हैं और रन किए, कंट्रोल किए जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्केड्यूल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही इनकी तमाम की तमाम मैनेजमेंट कर रहा होता है। और वो मैनेजमेंट क्या होती है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस वाली वीडियो में देखा था। यहाँ पर एक और जो जरूरी बात हमने याद रखनी है वो ये है कि ये जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं ये सीक्वेंशियल फैशन में हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं या रन होते हैं। इस बात से मुराद ये है कि अगर मेरे पास एक प्रोग्राम था जिसमें मेरे पास कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, यानी मैंने कुछ कोड की लाइंस लिखी हुई थी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइन 1 थी, ये मेरे पास लाइन 2 मैंने लिखी और लाइन 3 लिखी।
جب یہ میرے پاس میموری میں لوڈ ہوں گی اور یہ میرے پاس رن ہونا سٹارٹ ہوں گی، یعنی کہ میرے پاس یہ ایگزیکیوٹ ہونا سٹارٹ ہوں گی، تو تب بھی میرے پاس یہی لائن سب سے پہلے چلے گی، اس کے بعد یہ لائن چلے گی اور اس کے بعد یہ لائن چلے گی۔ یعنی جس آرڈر میں میرے پاس انسٹرکشنز یہاں پر لکھی گئی تھیں، وہی آرڈر ہمارے پاس جب پروسیس میں جا کے وہ رن ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس سیم آرڈر جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں سیکوینشل فیشن، یعنی ہمارے جو پروسیسز ہیں وہ سیکوینشل فیشن میں ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں یا رن ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس پروسیس کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے دیگر اور کانسیپٹس کو سمجھا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔ ہیلو اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ویریس اسٹیٹس آف اے پروسیس۔ یہاں پر ویریس اسٹیٹس سے مراد ہماری وہ دیگر کنڈیشنز ہیں جس میں ہمارا پروسیس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ کنڈیشن یعنی کہ وہ دیگر حالتیں جس کے اندر ہمارا پروسیس ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہمارا جو ایک پروسیس جو بھی ہم لوگ کمپیوٹر پہ رن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی 5 سٹیٹس ہوتی ہیں، یعنی وہ 5 مختلف قسم کی کنڈیشنز میں یا حالتوں میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 5 سٹیٹس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ اس ٹائم سکرین پر ہم لوگ ان 5 سٹیٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلی سٹیٹ ہے نیو سٹیٹ، پھر ریڈی سٹیٹ، رننگ سٹیٹ، ویٹنگ سٹیٹ اور ٹرمینیٹڈ سٹیٹ۔ یہ ہمارے پاس وہ 5 سٹیٹس ہیں یا وہ 5 حالتیں ہیں جس کے اندر ہمارا ایک پروسیس ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب ان 5 کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ سٹارٹ کریں نیو سٹیٹ کے ساتھ، تو جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ ہمارے پاس وہ سٹیٹ ہوتی ہے جب ہمارے پاس پروسیس جو ہوتا ہے نیولی کریٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں نیولی جو پروسیس ہمارے پاس کریٹ کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ہی میں کوئی فار ایگزامپل کسی سافٹ ویئر پر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں، فار ایگزامپل میں مائکروسافٹ ورڈ ہے اور اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں، تو جیسے ہی وہ میرے پاس کریٹ ہوگا پروسیس، وہ آ جائے گا اپنی نیو سٹیٹ میں، اور یہ ہمارے پاس ہمارے پروسیس کی پہلی سٹیٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کہ نیو سٹیٹ سے مراد ہماری فرسٹ سٹیٹ آف دا پروسیس ہے، یعنی یہ پروسیس کی پہلی سٹیٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہمارے پاس پروسیس کریٹ ہوتا ہے تو جو پہلی سٹیٹ ہوتی ہے اس کو ہم نیو سٹیٹ کہتے ہیں، اور اس سٹیٹ کے اندر ہمارے پاس تمام کے تمام تر نیولی کریٹڈ پروسیسز آ جاتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی میرے پاس نیولی کریٹڈ پروسیس ہوں گے جن کو ہم نے ابھی یعنی کہ ایک ہی مومنٹ یعنی ایک ہی ٹائم میں ہم نے ڈبل کلک کر کے ان کو اوپن کیا اور ان کو رن کیا، تو جیسے ہی ہم نے ان پہ ڈبل کلک کر کے ان کو اوپن کیا تو سب سے پہلے وہ کہاں پہ جائیں گے؟ نیو سٹیٹ میں جائیں گے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس پروسیس کی پہلی سٹیٹ جس میں جیسے ہی وہ کریٹ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ نیو سٹیٹ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ریڈی سٹیٹ۔ ریڈی سٹیٹ جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہمارا پروسیس ریڈی ہو جاتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے، یعنی رن کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو انتظار ہوتا ہے سی پی یو کا، کیونکہ جب تک پروسیس کو ہمارا سی پی یو یعنی کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یا پروسیسر نہیں ملتا، ہمارا پروسیس جو ہے وہ رن نہیں ہو سکتا یا ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سٹیٹ میں ہمارے پاس وہ تمام پروسیسز جو ریڈی ہوتے ہیں ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے وہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ ریڈی فار ایگزیکیوشن، اور یہ ہمارے پاس ریڈی ہوتے ہیں، ابھی رن ہونا سٹارٹ نہیں ہوئے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو انتظار ہوتا ہے پروسیسر کا۔ جب تک ان کو پروسیسر نہیں مل جاتا یہ اپنی ایگزیکیوشن یعنی کہ رن ہونا سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس تیسری سٹیٹ ہے رننگ سٹیٹ، یعنی اس ٹائم میں یہ ایکچوئل رن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وہ سٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو پروسیسر مل جاتا ہے، یعنی سی پی یو مل جاتا ہے، اور وہ اب رن ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ایسی سٹیٹ جس میں دا پروسیس از بینگ ایگزیکیوٹیڈ بائی دا پروسیسر، یعنی جو ہمارا پروسیسر ہے وہ رن ہو رہا ہے اس پروسیسر کے اوپر۔ اس بات کو ہم لوگ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے کمپیوٹر کا پروسیسر تھا یعنی کہ جو سی پی یو تھا وہ اب اسائن کر دیا گیا ہے اس پروسیس کو جو کہ رننگ سٹیٹ میں ہوگا۔ تو یہ تھی ہمارے پاس رننگ سٹیٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کافی ہی امپورٹنٹ سٹیٹ جو کہ ہے ویٹنگ سٹیٹ۔ یہاں پر جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایسی سٹیٹ ہوتا ہے جس میں ہمارا پروسیس جو ہے ویٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ویٹ ہمارے پاس کس چیز کے لیے کر رہا ہوگا؟ کسی ریسورس کے لیے۔ یعنی فار ایگزامپل ہمارا کوئی پروسیس رن ہو رہا تھا
اور رن ہوتے ہوتے اس کو ضرورت پڑ گئی کسی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کی. فار ایگزامپل ہم لوگ ورڈ کی فائل کو رن کر رہے تھے اور ہم نے اب ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا ہے, تو پرنٹ کے لیے ہمیں پرنٹر یعنی کہ ایک ریسورس کی ضرورت پڑی, ایک ہمیں ان پٹ آؤٹ پٹ ریسورس کی ضرورت پڑی. تو اس کیس میں جب تک ہمارے پروسیس کو وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ریسورس جو ہے نہیں مل جاتی, ہمارا پروسیس جو ہے ویٹنگ سٹیٹ میں رہے گا. اور اس ویٹنگ سٹیٹ کو ہم لوگ بلاکڈ سٹیٹ بھی کہتے ہیں. اس کو بلاکڈ یا ویٹنگ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سٹیٹ میں ہمارے پاس جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی ریسورس کے فری ہونے کا. اب فار ایگزامپل جو ہم نے ورڈ کی فائل پرنٹ کرنی تھی, جس پرنٹر کے تھرو ہم نے اس کو پرنٹ کرنا تھا, وہ پرنٹر پہلے سے ہی استعمال میں تھا کسی اور یوزر کے. تو جب تک اب وہ پرنٹر فری نہیں ہو جاتا تو ہمارا جو پروسیس ہے اس کو پرنٹ نہیں کر سکے گا اور وہ چلا جائے گا ویٹنگ سٹیٹ میں, یعنی کہ وہ ایک ریسورس کے فری ہونے کا انتظار کرے گا. اور جیسے ہی ہمارے پاس اس کا انتظار ختم ہو جائے گا تو وہ ویٹنگ سٹیٹ سے باہر آ جائے گا, یعنی اس کو جیسی ریسورس مل گئی تو وہ اب ویٹنگ سٹیٹ سے باہر آ جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس آخری سٹیٹ آتی ہے پروسیسز کی, جس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینیٹڈ سٹیٹ. یہ ہمارے پاس وہ سٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی رن ہو چکا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے ہمارے پاس وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. یعنی کہ when a process has completed its execution, یعنی جیسے ہی ہمارا جو پروسیس ہے وہ اپنی ایگزیکیوشن کو کمپلیٹ کر لے گا, یعنی کہ وہ کمپلیٹلی رن ہو چکا ہوگا, اپنا کام کمپلیٹلی پرفارم کر چکا ہوگا, تو وہ ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے ٹرمینیٹڈ سٹیٹ میں. اب آگے چلتے ہیں اور ان پانچوں سٹیٹس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کا سمجھتے ہیں ہم لوگ کے فلو کس طرح ہوتا ہے, یعنی ہمارے پاس پہلے پروسیس کون سی سٹیٹ میں آتا ہے اور پھر کہاں جاتا ہے اور پھر کہاں جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اس ٹائم سکرین پر ہمارے پاس وہ پانچوں سٹیٹس موجود ہیں جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی تھی. پہلی سٹیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے فار ایگزامپل ایک ورڈ کا مائکروسافٹ ورڈ کا جو پروگرام ہے اس کو اوپن کرنا ہے. تو جیسے ہی میں اس پہ ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کروں گا اور میرے پاس ایک نیو پروسیس کریٹ ہوگا, تو وہ سب سے پہلے کہاں پہ آئے گا, میرے پاس نیو سٹیٹ کے اندر. یہاں پہ میرے پاس تمام وہ پروسیسز آ جائیں گے جو ابھی ابھی میرے پاس کریٹ ہوئے ہیں. اب جب ہمارا پروسیس کریٹ ہو جاتا ہے اور اب وہ ریڈی ہوتا ہے کہ اس کو رن کیا جائے, یعنی کہ اس کو پروسیسر یعنی کہ سی پی یو دیا جائے تاکہ وہ رن ہو اور اپنے کاموں کو پرفارم کر سکے, تو اس سٹیٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں ریڈی سٹیٹ. تو نیو سٹیٹ سے ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی کہاں پہ آ جاتا ہے, ریڈی سٹیٹ میں. یہاں پہ ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے سی پی یو کا. جیسے ہی سی پی یو ہمارے پاس فری ہو جاتا ہے یا سی پی یو اس پروسیس کو دیا جاتا ہے, تو یہ پروسیس ہمارے پاس کہاں آ جاتا ہے, رننگ سٹیٹ میں. کیونکہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس رن ہونے کے لیے تیار تو تھا, رن ہونے کے لیے ریڈی تو تھا, لیکن رن نہیں ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا سی پی یو ہو سکتا ہے وہ آلریڈی بزی ہو یا اس پہ کوئی اور کام ہو رہا ہو. تو جیسے ہی سی پی یو فری ہوتا ہے اور اس پروسیس کو دیا جاتا ہے تو یہ پروسیس آ جاتا ہے رننگ سٹیٹ میں, جس میں یہ ہمارے پاس ایکچولی رن ہو رہا ہوتا ہے یا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس دو کام ہو سکتے ہیں. پہلا کام تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو پروسیس تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے, رننگ سٹیٹ میں رن ہوتا رہے اور رن ہو کے اپنی ایگزیکیوشن کو کمپلیٹ کر لے اور اپنے تمام کام پرفارم کر لے. تو اس کے بعد ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے کہ پروسیس کمپلیٹلی رن تو ہو گیا ہے, تو وہ اب کیا ہوگا, ٹرمینیٹ ہوگا. تو ہمارے پاس یہاں سے ہم لوگ آ جاتے ہیں رننگ سٹیٹ سے ٹرمینیٹڈ سٹیٹ میں, اگر ہمارے پاس ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمارا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور رن کرتے کے دوران میں اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے کسی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کی, جس طرح کہ ابھی ہم نے ایگزامپل کو ڈسکس بھی کیا تھا پہلے کہ فار ایگزامپل ہم نے ورڈ کی فائل ہم لوگ بنا رہے تھے اور اب ہم نے بیچ میں ہی اس کو پرنٹ کرنے کی ہمیں ضرورت پڑ گئی. تو جب تک ہم اس کو پرنٹ نہیں کر سکتے ہم آگے نہیں جا سکتے, اور ہو سکتا ہے کہ جس پرنٹر کو ہم نے استعمال کرنا تھا وہ ہمارے پاس بزی تھا, یعنی اس کو پہلے سے کوئی اور یوزر جو تھا وہ یوز کر رہا تھا. تو یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں بزی ریسورس جس طرح ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا ہمارے پاس کیا تھی, پرنٹر. اب یہاں پر ہم نے یہ سپوز کیا ہے کہ ہمارے پروسیس کو جو ہے ضرورت پڑ گئی ہے کسی ریسورس کی, تو وہ اب کس میں آ جائے گا, ویٹنگ سٹیٹ میں. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ریسورس ہے وہ بزی ہے. جیسے ہی ہماری ریسورس جو ہے وہ دوبارہ سے اویلیبل ہو جائے گی تو ہمارا پروسیس جو ہے کہاں چلا جائے گا, دوبارہ سے ریڈی سٹیٹ میں.
کیوں؟ کیونکہ CPU جو اب اس کو ریسورس جو تھی وہ مل گئی ہے اور اب وہ دوبارہ سے اپنی ایگزیکیوشن کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتا ہے. تو جیسے یہ بزی ریسورس میرے پاس اویلیبل ہو جائے گی تو میرا پروسیس جو ہوگا ویٹنگ سٹیٹ سے نکل کے کہاں آ جائے گا؟ ریڈی سٹیٹ میں. یعنی کہ جو فائل اب ہم نے پرنٹ کرنی تھی کسی پرنٹر کو یوز کر کے، وہ پرنٹر اب ہمارے پاس فری ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. تو جب یہ ہمارے پاس ویٹنگ سے ریڈی میں آ گیا تو بالکل اب پہلے کی طرح یہ ریڈی میں رہے گا جب تک اس کو سی پی یو نہیں مل جاتا. اور جیسے ہی اس کو سی پی یو مل جائے گا تو یہ دوبارہ کہاں آ جائے گا؟ رننگ میں اپنی ایگزیکیوشن کو کمپلیٹ کرے گا. اور جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو پھر ہمارے پاس کہاں آ جائے گا؟ ٹرمینیٹڈ اسٹیٹ کے اندر. تو یہ ہمارے پاس فلو ہوتا ہے ہمارے پروسیسز کا. یعنی نیو سے ریڈی، ریڈی سے رننگ میں چلے گئے، رننگ سے یا تو کمپلیٹ ہو کے ٹرمینیشن میں آ جاتے ہیں، یا رننگ سے ہو سکتا ہے ہمیں ویٹنگ میں جانا پڑے کسی ریسورس کے لیے. پھر جیسے ہی ہمیں ریسورس مل جاتی ہے ہم لوگ دوبارہ ریڈی میں آ جاتے ہیں اور ریڈی سے دوبارہ پھر رننگ اپنی ایگزیکیوشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر اینڈ ہو کے پروسیس ہمارا ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر جو ہم نے ایک بات ایڈیشنل یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی ہم لوگ ریڈی سے رننگ سٹیٹ میں جاتے ہیں، یعنی ہمارا سی پی یو جو ہوتا ہے کسی بھی ایک پروسیس کو یہاں ریڈی سٹیٹ سے اٹھا کر اپنے اوپر رن کرتا ہے، تو اس کام کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پروسیس کو کیا کیا ہے؟ ڈسپیچ کیا ہے. ڈسپیچ سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے پروسیس کو ریڈی سٹیٹ سے اٹھایا اور رننگ میں لے گئے. یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ڈسپیچ. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے انٹرپٹ. انٹرپٹ کو ہم لوگ ڈیٹیل میں اپنی آگے والے لیکچرز میں جا کے سمجھیں گے، لیکن ابھی کے لیے صرف یہ سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل میرے پاس جو سی پی یو تھا اس پہ میں ایک پروسیس رن کر رہا تھا P1. اب رن کرتے کرتے میرے پاس ایک بہت ہی ضروری کام آ گیا، ایک بہت ہی ضروری پروسیس تھا P2 جس کو میں نے رن کرنا تھا اس پروسیس پہ. تو اب کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے تو اس کو میں رن کروں گا سی پی یو پہ، اور یہ جو P1 ہے اس سے میں سی پی یو کو چھین لوں گا. تو یہاں پہ یہ جو میرے پاس P1 تھا یہ سی پی یو سے میرے پاس چھین کے یہاں پہ آ جائے گا اور یہاں پر میرے پاس اب P2 آ جائے گا. تو فار ایگزامپل ہمارے پاس P1 کو جب پہلے سی پی یو ملا ہوا تھا تو وہ کہاں تھا؟ رننگ سٹیٹ میں. لیکن کیونکہ ایک ہمارے پاس زیادہ ضروری کام آ گیا جس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا تھا، تو اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم نے سی پی یو سے نکال دیا P1 کو. اب چونکہ P1 کو تو سی پی یو ملا ہوا نہیں ہے تو وہ رننگ سٹیٹ میں تو نہیں ہوگا، لیکن P1 ہمارے پاس ریڈی بھی ہے کیونکہ وہ آلریڈی رن ہو رہا تھا. تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ریڈی تھا تو رن ہو رہا تھا. تو اب یہاں سے کیا ہوگا؟ جب ہم نے سی پی یو P1 سے چھین لیا تو P1 دوبارہ کہاں پہ آ جائے گا؟ ہمارے پاس ریڈی سٹیٹ میں. رننگ سے کہاں آ جائے گا؟ ریڈی سٹیٹ میں. یہ کام ہمارے پاس تب ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی انٹرپٹ آ جائے. اور انٹرپٹ ہمارے پاس اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیز آلریڈی چل رہی ہے اس کو انٹرپٹ کر دیا جائے، یعنی اس کو روک دیا جائے. اس کے جو ایک کام ہمارے پاس ایک فلو میں ہو رہا تھا اس کے فلو کو ہم کاٹ دیں اور اس کو ہم لوگ انٹرپٹ کر دیں. اور انٹرپٹ ہم لوگوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ جو ہمارے پاس نیا کام آ رہا تھا وہ زیادہ ہمارے پاس امپورٹنس والا تھا یا زیادہ ضروری تھا. اور پھر جیسے ہی ہم لوگ P2 کو کمپلیٹ کر لیں گے تو دوبارہ ہمارے پاس جو ہے P1 جو ہے وہ ریڈی سے ڈسپیچ ہو کے رننگ میں آ جائے گا کیونکہ P2 تو کمپلیٹ ہو گیا. اب P1 جو کہ ریڈی تھا وہ یہاں پہ ریڈی سٹیٹ میں، اس کو ہم دوبارہ سے ریڈی سے ڈسپیچ کریں گے، یعنی ریڈی سے اٹھا کے دوبارہ رننگ سٹیٹ میں لے آئیں گے. تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس فلو تھا پروسیسز کی سٹیٹس کے درمیان میں. اس پوری بات کو ہم لوگ اینڈ میں سمرائز کرتے ہیں، یعنی اس کا خلاصہ بتاتے ہیں ایک ایگزامپل کے ساتھ. تو فار ایگزامپل میں نے ورڈ کا پروگرام اوپن کیا، تو سب سے پہلے جب میں اوپن کروں گا وہ میرے پاس کریٹ ہوگا اس کا پروسیس، اور وہ پروسیس کہاں آ جائے گا؟ نیو سٹیٹ میں. جب وہ رن ہونے کے لیے ریڈی ہو جائے گا تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس ریڈی سٹیٹ میں. اور پھر ریڈی سے جب ہمارے پاس سی پی یو فری ہوگا، یعنی اس کو سی پی یو مل جائے گا، تو وہ آ جائے گا رننگ سٹیٹ میں اور یہاں پہ وہ رن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. پھر رننگ سٹیٹ سے ہو سکتا تھا وہ کمپلیٹ ہو کے ٹرمینیٹڈ میں آ جائے، ہمارا جو ورڈ کا پروگرام تھا وہ ٹرمینیٹ ہو جائے. اور ہو سکتا ہے ہمارے ورڈ کو پروگرام کو کسی پرنٹر وغیرہ کی کسی اور ریسورس کی ضرورت پڑ جائے جو کہ فری نہیں ہے، یعنی کہ بیزی ہے. تو ہمارا پروگرام کہاں پہ آ جائے گا؟ ویٹنگ میں. جب وہ ریسورس اویلیبل ہو جائے گی تو پروگرام دوبارہ ریڈی میں آ جائے گا اور ریڈی سے دوبارہ آ جائے گا رننگ میں. کمپلیٹ ہو کے دوبارہ وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ انٹرپٹ کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ ورڈ کی فائل کو یہاں پہ رن کر رہے تھے
اور ہمارے پاس ایک ہی پروسیسر تھا اور ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم تھا وہ ملٹی ٹاسکنگ یعنی ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا تھا، اور ہم لوگ ورڈ کا پروگرام رن کر رہے تھے اور ہمیں کوئی آن لائن کال آ جاتی ہے. اب کال ہمارے پاس اگر زیادہ پریورٹی ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگی، کال رن ہوگی، اور جو ورڈ کا پروگرام ہوگا وہ ہمارے پاس دوبارہ کہاں پہ آ جائے گا، ریڈی اسٹیٹ میں. جب کال ہمارے پاس ختم ہو جائے گی تو ہمارے پاس دوبارہ جو ورڈ کا پروگرام تھا وہ آ جائے گا رننگ میں، اور دوبارہ سے رن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس پروسیسز کی دیگر سٹیٹس کیا ہوتی ہیں اور وہ کیسے ایک پروسیس ہمارے پاس کریٹ ہوتا ہے اور ان سٹیٹس میں ہمارے پاس فلو کرتا ہے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.